बात ये है, सदियों गुजर गई है, साल गुजर गए हैं, लेकिन अब तक जो हम मसीहियों के अंदर जो है ये खजूरों के इतवार को मनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो मसीह को बादशाह मानने और उसको बादशाह तस्लीम करने का कॉन्सेप्ट जो है आज भी कम नहीं हुआ। अभी सदियां गुजर गई, लेकिन हम इस याद को आज भी नहीं भूलते। आज भी हम पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं। आज भी बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक और नौजवानों से लेकर बच्चों तक सारे खुशी के साथ मिलकर अपने हाथों में खुशी के साथ डालियां लेकर इस पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं। और ये पाम संडे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, हम यीशु मसीह की उस याद को ताज़ा करते हैं जब उसकी एंट्री बादशाह के तौर पर हुई थी। आमीन। जब उनकी एंट्री बादशाह के तौर पर हुई, हम उस बादशाह को याद करते हैं। तो आज हम इस पाम संडे के हवाला में से ये जो आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, और ये जो हवाला है चारों अनाजील के अंदर पाया जाता है। वैसे अंजील एक है और उसके राइटर 4 हैं, लिखने वाले 4 हैं और लिखवाने वाला भी सिर्फ एक है। आमीन। इसलिए चारों हिस्सों में इस हवाले का जिक्र पाया जाता है, और यूं लगता है ये हवाला बड़ा खास मायने रखता है। इसलिए ये चारों अनाजील के अंदर, चारों हिस्सों के अंदर इसको कलमबंद किया गया है। सो आप हवाला निकालिएगा, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से लेकर हम पढ़ेंगे। और इस पाम संडे के हवाला से हम किरदारों के बारे में सीखेंगे कि पहला किरदार कौन सा था, दूसरा किरदार कौन सा था, तीसरा किरदार कौन सा था, चौथा किरदार कौन सा था, और इस पाम संडे में लोगों का उस वक्त रवैया क्या था, और किस तरीके से लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, किस तरीके से लोगों ने अपना अपना किरदार इसमें अदा किया ताकि इस पाम संडे को सेलिब्रेट किया जाए। सो पढ़िएगा हवाले को। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। वहां पहुंचते ही निशानी क्या है, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा पाओगे। पहला किरदार खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी का है, जिसने पाम संडे के लिए यानी उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना था, और इससे पहले कि वो जाकर वहां पर बादशाह के तौर पर एंट्री करते, बादशाह को तैयारी के लिए वक्त दरकार था। और उसके लिए पहला किरदार जो हमें नजर आता है वो ये है कि यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को हुक्म दिया, यानी शागिर्द 7 थे, लेकिन उनमें से 2 शागिर्दों को हुक्म दिया कि सामने के गांव में जाओ, और जाओगे तो वहां पर एक गदही बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ तुम एक बच्चा पाओगे। इस पाम संडे में, इस अतवार में, या उस वक्त जो जुलूस निकाला जाना था, उसमें जो पहला किरदार अदा किया गया वो 2 शागिर्दों का है। कितने शागिर्दों का? 2 शागिर्दों का। जब ये लफ्ज बोलेंगे, जब ये हुक्म सादर हुआ, जब ये हुक्म कहा गया, जब ये हुक्म दिया गया कि आप लोग जाओ और जाकर सामने के गांव में जाना, ये हुक्म जब यीशु मसीह ने 2 शागिर्दों को दिया, और शागिर्दों ने पहले नंबर पर अपने यीशु मसीह नासरी का हुक्म माना है।
یعنی اگر ہمارے جیسا ہوتا، اگر کلیسیا جیسا ہوتا تو شاید یہ کہتا کہ خداوند اگر جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، شاید لوگ اعتراض کریں گے. یعنی اس سے پہلے کہ وہ چاہتے ہیں، آج بھی کئی دفعہ جب حکم کیا جاتا ہے یا اگر آپ کا پاسٹر، آپ کا چرچ کا لیڈر آپ کو جب کوئی حکم دیتا ہے، ہم بہت سارے آرگومنٹس آگے سے پیش کرتے ہیں. یہ سر کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا سر، یہ ممکن نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پاسٹر صاحب آپ لوگوں کی نیچر سے واقف نہیں ہیں، یعنی اپنے ہی پادری کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اپنے ہی پاسٹر سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاسٹر صاحب آپ کو نہیں پتا لوگوں کی نیچر کیا ہے. حالانکہ ایک پاسٹر، ایک استاد، ایک لیڈر سارے چرچز میں جاتا، کلیسیاؤں میں جاتا اور گھروں میں جاتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہر گھر کا ماحول کیسا ہے، کردار کیسا ہے، سوچ کیسی ہے اور ان کا رہن سہن کیسا ہے. یہ ایک لیڈر پاسٹر بخوبی جانتا ہے. پہلی بات، پہلا کردار یہ ہے کہ جب شاگردوں کو یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ سامنے کے گاؤں میں، انہوں نے حکم مانا، ہے نا، انہوں نے تابعداری کی، حکم مانا اپنے استاد کا، حکم مانا اپنے لیڈر کا. اور بائبل میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. مجھے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اور یہ بھی لکھا ہے جب تو قربان گاہ پر جائے، قربانی کرنے کے لیے جائے، اور جب تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے، صلح نہیں ہے، تو بائبل میں لکھا ہے اس نے کہا کہ تو قربانی کو چھوڑ اور جا کر اپنے پیارے بھائی کے ساتھ صلح کر، منا اس کو، صلح کر. یہ ایک طرح کا حکم ہے. آج ہم جتنی کلیسیا مسیح کی اس پام سنڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ درختوں کو جا کر کاٹ کر ڈالیاں لے کر آتے ہیں، آپ کھیتوں میں جاتے ہیں اور جا کر ڈالیاں کاٹ کر لے کر آتے ہیں، آپ پھول لے کر آتے ہیں اور گلاب کے پھول ان ٹہنیوں پر لگا کر، اس لیے یہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم جلوس نکالے، ہم اس یاد کو، اس بادشاہ کی یاد کو تازہ کر سکیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں جلوس نکالنا میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کا ڈالیاں کاٹ کر لانا اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کا پھول لگانا اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہوں گا اگر آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ صلح نہیں کرتے تو آپ کا یہ سارا ایونٹ منانا بھی بے فائدہ ہے نا؟ کیونکہ آپ اس کا حکم نہیں مان رہے، آپ اس کی تابعداری نہیں کر رہے. یسوع مسیح کا حکم مانیں گے، زندگی کی برکتیں پائیں گے. آمین. تو یہاں پر پہلا کردار اس پام سنڈے میں جو نظر آتا ہے اور اس جو ایونٹ میں جو ہمیں کردار نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دو شاگردوں نے یسوع مسیح کا حکم مانا اور تابعداری کی ہے. آج کی کلیسیا کیا یہ رول ادا کر رہی ہے؟ پام سنڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے. آپ جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. آپ جب جلوس نکال کر آپ اپنے ہاتھوں میں موم بتیاں لے کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں کیا آپ اس کی تابعداری کر رہے ہیں؟ کیا آج کلیسیا اس کا حکم مان رہی ہے؟ کیا آج کلیسیا کے اندر آپس میں محبت نظر آتی ہے؟ کیا آپس میں وہ مزاج جو یسوع مسیح کا تھا وہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ بائبل میں لکھے ویسا ہی مزاج رکھو مجھے بولے ویسا کہ مجھے بتائیں کہ کیا آج کی کلیسیا کے اندر مسیح جیسا مزاج نظر آتا ہے؟ اس کے مزاج کے اندر معافی پائی جاتی، اس کے مزاج کے اندر محبت پائی جاتی، اس کے مزاج کے اندر قربانی پائی جاتی. آج کیا کلیسیا کے مزاج کے اندر محبت نظر آتی ہے؟ کیا آج کلیسیا کے مزاج کے اندر قربانی نظر آتی ہے؟ کیا آج کلیسیا کے مزاج کے اندر حکم ماننا نظر آتا ہے؟ اس لیے پہلا کردار وہ یہ ہے کہ حکم ماننا ہے. ان میں دو شاگردوں کا جو پہلا کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکم مانا ہے. لکھا ہے
انہوں نے ویسا ہی کیا جیسے خداوند نے ان کو حکم دیا تھا. پڑھیے ذرا آگے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے. اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے. وہ فیل فور انہیں بھیج دے گا. اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. پہلا کردار جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ شاگردوں نے حکم مانا اور جیسا یسوع نے کہا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا. آج اگر ہم 5 سنڈے مناتے ہیں تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہمارے لیے، پہلا کردار ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے یسوع مسیح کا حکم ماننا ہے. ہم نے اپنے خدا کا حکم ماننا ہے. اور ان حکموں میں یہ بھی ہے بلا ناگا دعا کرو. بلا ناگا دعا کرو. ان حکموں میں یہ بھی ہے خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. ان حکموں میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو ہم نہیں بلکہ ہمارا گھرانہ بھی کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اسے یاد رکھیں پہلا کردار حکم ماننا ہے. اور آج کلیسیا کے لیے جو پہلا کردار جو کلیسیا کو بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے یسوع مسیح کا حکم مانے. اپنے پاسٹر کا، اپنے استاد کا، اپنے لیڈر کا حکم مانے. اگر آپ حکم مانیں گے، حکم ماننے میں آپ کی تابعداری نظر آئے گی. اور دوسرا کردار کیا ہے؟ دوسرا کردار اس گھرانے کا ہے جن کے وہ جانور تھے، ہے نا؟ جن کا وہ جانور تھا. کیونکہ یوں لگتا ہے یہ لفظ بولے گے، اگر کوئی پوچھے تو کہنا خداوند کو ان کی کن کو ضرورت ہے؟ خداوند کو ان کی ضرورت ہے. اس کا مطلب اگر کوئی پوچھے تو اس میں جو دوسرا کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ اس گھرانے کا جن کا وہ جانور تھا، ہے نا؟ انہوں نے اپنے یسوع مسیح کے لیے اس جانور کو بھی دے دیا. شاید میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے اس جانور پر وہ بھی نہیں بیٹھے ہوں گے. پتہ نہیں کتنی محنت سے اس جانور کو انہوں نے پالا ہوگا، پتہ نہیں کس طریقے سے اس کی خدمت کی ہوگی تاکہ بڑا ہوگا اور ہم اس کو اپنی محنت کے لیے استعمال کریں گے. لیکن یوں لگتا ہے کہ جب ان کو یسوع کی باری آئی تو انہوں نے اس جانور کو یسوع مسیح کو دینے کے لیے دریغ نہیں کیا. اس میں دوسرا کردار جو ہمیں نظر آتا ہے دینے کا کردار ہے. ہمیں کیا کردار نظر آتا ہے؟ دینے کا کردار. پہلا کردار حکم ماننے کا نظر آتا ہے اور دوسرا کردار کیا ہے؟ دینے کا کردار نظر آتا ہے. یعنی مسیح کے لیے دینا. اب وہ بادشاہ جس نے اس جگہ پر سواری کر کے جانا تھا، میں حیران ہو رہا تھا دنیا میں ایسا بادشاہ کوئی نہیں تھا جو مسیح ہے. مسیح جیسا بادشاہ زمین پر کوئی نہیں. یعنی پیدا ہوا، کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی محل نہیں، اور جب سفر کرنا ہے تو کوئی جانور نہیں، کوئی اپنی سواری نہیں، ہے نا؟ ایسا بادشاہ جس نے سفر کرنا ہے اور سفر کرنے کے لیے بھی اپنی سواری نہیں. اور یوں لگتا ہے کہ جس فیملی میں وہ وزٹ کرتے تھے اس فیملی نے اس کو اپنا خدا مانا ہوا تھا. وہ خداوند کہتے تھے، وہ اپنا استاد مانتے تھے. اس لیے یاد رکھیے دوسرا کردار اس گھرانے کا ہے جن کے وہ جانور تھے اور انہوں نے اس جانور کو مسیح کو دینے کے لیے دریغ نہیں کیا. اور اس میں جو 5 سنڈے کا دوسرا کردار، کیا آج کلیسیا اپنا دل مسیح کو دینے کے لیے تیار؟ کیا آج کی کلیسیا اپنا دل، اپنی زندگی مسیح کو دینے کے لیے تیار؟ کیا آپ اپنے بجٹ میں سے جو کچھ مسیح مانگے آپ مسیح کے لیے اپنی چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج بہت سارے لوگ مسیح کو دے کر پھر واپس لے لیتے ہیں. آج بہت سارے لوگ مسیح کے لیے دینا پسند نہیں کرتے. اگر ان کے اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں
وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب خدا کی باری آئے تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس میں پام سنڈے میں جو دوسرا کردار ہے وہ مسیح کے لیے دینا نظر آتا ہے، اور جو تیسرا کردار پام سنڈے کا وہ کیا ہے؟ پڑھیے آگے ذرا۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان گدھی پر اور بیٹھ گیا، بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، جی، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور وہ ان پر کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے۔ اور بھیڑ کے لوگوں کا کردار دیکھیں، اور یہ جو کپڑے تھے یہ نارمل کپڑے، اس کو یہ پریئر شال تھی اصل میں، یہ قیمتی کپڑا تھا جو انہوں نے وہ یسوع کے لیے رستے میں بچھا دیا۔ آمین۔ انہوں نے اپنے اس قیمتی کپڑوں کی پرواہ نہیں کی اور کپڑے یسوع مسیح کے لیے رستے میں بچھا دیے۔ اور انہوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی۔ راہ میں کیا کیا ہے؟ پھیلائی ہے، یعنی کس طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ اور اس کے تیسرے حصے میں جب ایک کردار نظر آتا ہے وہ یہ کردار ہے کہ لوگوں کا وش کرنا، سیلیبریٹ کرنا اور ویلکم کرنے کا انداز کیسا تھا۔ انہوں نے اپنی قیمتی کپڑوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہ مسیح کے لیے وہ کیا کر دیا؟ بچا دیا۔ اور انہوں نے ڈالیاں کاٹ کر ان کو پھیلایا اور ویلکم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیں خوشی اور مسرت نظر آتی ہے، اور یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا اس وقت بھی لوگ بادشاہ تو کہہ رہے تھے، ہاللویا کے نعرے تو لگا رہے تھے، لیکن اندر ان کی یہ بات تھی کہ یہ ہمیں روم کی غلامی سے آزاد کرے گا، یہ ہمیں اس جسمانی غلامی سے آزاد کرے گا۔ یاد رکھیے وہ بادشاہ ان کو نہ صرف غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، بلکہ اصل مطلب یہ تھا ان کو گناہ کی غلامی سے رہائی دینے کے لیے آیا تھا۔ آمین۔ اس لیے آپ اس بات کو دیکھیں، تیسرے کردار میں ہمیں نعرے بھی نظر آ رہے ہیں، تیسرے کردار میں ہمیں راہ میں کپڑے بچھاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، تیسرے کردار میں ہمیں لوگ ان ٹہنیوں کو ہاتھوں میں لے کر لہراتے ہوئے پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، ان تینوں کریکٹر میں سے ہمارا کردار کون سا ہے؟ اور دنیا میں اس وقت کی دنیا میں یہ سب سے بڑا جلوس نکالا گیا تھا۔ آمین۔ اس وقت یہ سب سے بڑا جلوس جو تھا وہ نکالا گیا تھا۔ آج کلیسیا کو اپنے بارے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرنا ہے، یا ہمارا کریکٹر کون سا ہے۔ آج ہم ان میں سے